खुश आमदीद दोस्तों। आई एम योर नरेटर एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम तरबते दिल असकलम मन्नत शाह का एपिसोड 4 स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ छोड़ दो मुझे, खुदा का वास्ता है, क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे नहीं पता था तुम इतने गंदे हो, बेहिस हो, जहनी बीमार हो। तो मैं तुमसे मिलने कभी ना आती, उस लड़की ने हाथ जोड़ते हुए कहा था। उसका दुपट्टा कहीं पड़ा था, उसका वजूद लरज रहा था। मौत उसके सामने खड़ी थी, उसका जिस्म पसीने से शराबोर था। वो उसके सामने एक हाथ में हथौड़ी और दूसरे हाथ में तेज धार चाकू लिए खड़ा था। उसकी शक्ल खूबसूरत थी, मगर वो दिल का कितना सख्त और जालिम था, और दिमाग का नफसियाती वो आज उसको जान पाई थी। पिछले 2 माह से वो उससे इंस्टाग्राम पर बातें करती आई थी। उसे उससे मोहब्बत हो गई थी, और फिर दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार भी किया था, और आज वो उससे मिलने आई थी। मगर इसकी असलियत जानकर वो मौत से पहले ही मर गई थी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता था? मैं बुलाता और तुम मिलने ना आती? वेरी बैड। तुम ना आती तो मैं आ जाता, उसने फलक शफाफ कहका लगाते हुए कहा था। मुझसे दोस्ती करोगी, फिर मोहब्बत करोगी, और फिर जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं नामर्द हूँ तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। ऐसे कैसे हो सकता है? उसने भी ऐसे ही किया था। मुझसे मोहब्बत की, मुझे चाहा, और जब पता चला मैं नामर्द हूँ, मुझे छोड़कर चली गई। वो मोमिन की पहली मोहब्बत थी। मोमिन मोहब्बत के नाम पर हर लड़की को मार देगा, उसने जुनूनी अंदाज में कहा था, और हाथ में पकड़ा हथौड़ा उसके दिमाग पर इतनी जोर से मारा था कि वो दीवार के साथ लगी बैठी बैठी जमीन बोस हुई थी, और सर से खून का दरिया बाहर निकला था। हा हा हा, मोमिन की 12वीं मोहब्बत। हा हा, उसके इर्द गिर्द चक्कर काटते, उसके दिमाग पर आराम आराम से हथौड़े से ज़र्ब लगाते कहा था उसने। मगर वो तो उसके एक वार से ही मर गई थी। मैं नामर्द हूँ, तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मगर मैं तुम्हारे पास कुछ रहने नहीं दूंगा, उसने शफाकियत से कहते उसके गुस्से से इलेक्ट्रिक रेजर से उसके सर के सारे बालों को उतार दिया था। वो कब से उसकी सफाकी सहती, उसकी बाहों में झूलती बेरहम मौत मर गई थी। उसने उसकी कितनी तस्वीरें लेकर इसी कमरे में लगाई थी, उसके प्रिंट लेकर, जहां उससे पहले भी उस तरह मौत के कई उतरी लड़कियों की तस्वीरें थी। वो ऐसा करता, मेंटली सिक लग रहा था, जुनूनी दिमागी बीमार इंसान। अब वो एक गुड़िया के सर गुड़िया के सर के बाल उतार रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उस लड़की के उतारे थे। फिर उसने उस गुड़िया के सफ़ेद फ्रॉक पर उस लड़की के खून के धब्बे लगाए थे। मोमिन मोमिन दफ्ता उसके कानों में आवाज़ें गूंजी थी। उससे पहले कि वो मज़ीद कुछ करता, वो सब कुछ छोड़ छाड़ तहखाने के कमरे से ऊपर की तरफ भागा था। क्या मुसीबत है बीरबल, क्यों चिल्ला रहे हो तुम जानते हो मुझे अपने काम में मदाखलत पसंद नहीं, वो भी तब जब मैं अपने दिल को सुकून पहुंचा रहा हूँ। मोमिन ने नागवार अंदाज में बीरबल को देखते कहा था। मैं शादी करना चाहता हूँ भाई, उससे। बीरबल ने दास्ताने उतार कर सामने पड़ी टेबल पर फेंकते कहा था। हाँ हाँ मेरे भाई, हम नामर्द हैं। भूल गया वो दिन जब उसके भाई ने तुझे और मुझे पूरे कॉलेज के सामने नामर्द कहकर जलील किया करवाया था? मोमिन ने बीरबल की तरफ देखते मुस्कुराते हुए कहा था। दोनों भाई जुड़वा थे, एक दूसरे का परतो, एक को निकल दो, दूसरे को रख दो, और दोनों नामर्द थे। बस आवाज़ों में फ़र्क उन्हीं एक दूसरे से अलग बनाता था, बीरबल की जनाना आवाज़ और मोमिन की मर्दाना आवाज़। मैं तो कहता हूँ मैं उसे उठा लाता हूँ, और फिर उसे भी तो मार दे, जैसे बाकी लड़कियों से मैं अपनी नामर्दगी का इंतकाम लेता हूँ। तेरे दिल को सुकून हो जाएगा बीरबल, जैसे मेरे दिल को सुकून पहुँचता है। उसने बीरबल का कंधे पर हाथ रखते कहा था। नहीं,
اس بھائی نے جو ہماری بے عزتی کی ہے اس کا بدلہ میں اسے ایسے ہی مار کر نہیں لوں گا. ساری زندگی اسے اپنے جسم پر اس نامرد کی محبت کے وار سہنے ہوں گے اور ایک بھائی کو ساری زندگی مجھ نامرد کو بہنوئی کے طور پر قبول کرنا ہوگا. بیربل نے دو ٹک لہجے میں کہا تھا. تو پھر ٹھیک ہے، وہ خود چل کر تمہارے پاس آئے گی، یہ وعدہ ہے مومن کا. مومن نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا. کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ مکرم عرف میک ان دونوں کے باپ نے آتے ہوئے کہا تھا. پاپا جو آپ نے سکھایا ہم تو بس وہی کر رہے ہیں، اپنی بے عزتی کا بدلہ. مومن نے جیب میں سے سگریٹ نکالتے اس کو سلگاتے سپاٹ لہجے میں کہا تھا. پاپا آپ میرے سامنے یہ جوکر کے روپ میں مت آیا کریں. بیربل نے بھویں ٹیڑھی کرتے باپ کو دیکھتے بیزاریت سے کہا تھا. مجھے تو یہی روپ پسند ہے خود پر، کیونکہ اس روپ میں نہ جانے کتنے راز دفن ہیں. میک نے کہکا لگاتے کہا تھا اور پھر ہاتھ میں پکڑے اس لائننگ میوزک باکس کو آن کیا تھا اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی تتلیاں جگمگا کر میسمرائز کرنے لگی تھیں. سین چینج. تم بیوقوف ہو، کتنی بار تمہیں کہا ہے اس قسم کے محاذ پر نکلنا ہو تو مجھے یا اشال کو ہی لے جایا کرو. ایہاب غصے سے پھر اس کے سامنے بیٹھا تھا اور اس کی روداد سن کر اس پر بھڑک رہا تھا. آئی ایم سوری ایہاب بھائی، میں بس انویسٹیگیشن کرنے گئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا پولیس اسٹیشن کی وال پر لیزرڈ ہوگی. آئی سویئر میں ڈر گئی تھی. وہ تو بھلا ہو ان انسپکٹر کا، انہوں نے میری جان بچائی. اس نے نرم لہجے میں ایہاب سے سوری کرتے کہا تھا. جانتی تھی اگر اسے سچ بتا دیا تو اس کے کریئر پر فل سٹاپ لگ جانا ہے، اور اب وہ اس سست کچھوے سے اپنے بدلہ لینا چاہتی تھی. فہا اسٹاپ دس یوزلیس پروفیشن. مجھے اب مزید کچھ نہیں سننا، ایہاب نے غصے سے اسے گھورتے کہا تھا. آپ تو میرا رائٹ ہینڈ ہے ایہاب بھائی، پلیز ایسا مت. ٹھیک کہہ رہا ہے ایہاب، ہمیں تمہاری لائف امپورٹنٹ ہے. کچھ ہو جاتا تو؟ اشال نے سخت لہجے میں کہا تھا. آئی پرومس ایہاب بھائی، ایشو نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ نہیں ہوگا. پلیز پلیز ارسم بھائی اور پھپھو کچھ مت بتائیے گا پلیز. اس نے باقاعدگی ہاتھ جوڑے تھے منت بھرے لہجے بناتے. تو تم باز نہیں آؤ گی؟ ایہاب نے لمبا سانس کھینچتے کہا تھا. پلیز لاسٹ چانس پلیز. اس نے لاڈ بھری آواز میں کہا تھا، دونوں کو محبت سے دیکھتے. پلیز اس نے پھر سے کہا تھا ان کو خاموش دیکھ کر. اوکے، ماننا تم نے ہے نہیں؟ میں ڈسچارج سلپ بنواتا ہوں. ایشو لے کر آؤ اسے. کہتے وہ باہر نکل آیا تھا اور فاہا نے یاہو کا نعرہ لگایا تھا. سدھر جاؤ تم، اشال نے مصنوعی غصے سے اسے گھورتے کہا تھا. پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں اسے گھر لے کر گئے تھے، جہاں خاموشی سے وہ اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے تھے، کیونکہ رات کے 3 بج رہے تھے اور اس وقت کوئی بھی نہیں جاگ رہا تھا. سین چینج. زوئشی نہیں آئی کیا؟ ہاشم نے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے اپنی دادی سے کہا تھا. نہیں، ابھی تک تو نہیں آئی. نیچے؟ سیما بیگم نے چائے کا سپ لیتے کہا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں بخار ہے تو وہ کل یونی. اسے جا کر بولو 2 منٹ کے اندر اندر شال لے کر نیچے اترے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں. ہاشم نے پھنکارتے لہجے میں کہا تھا. جی سر، ملازم نے کہا تھا اور چلی گئی تھی. سب ڈرامے ہیں. آپ دادو اسے سمجھاتی کیوں نہیں؟ کیا ایسے ہی چلے گی اس کی زندگی؟ کل کو شادی ہونی ہے، سسرال جانا ہے اس نے، وہاں کیا وہ اسے روم میں ہی بند رہنے دیں گے؟ اس نے سیما بیگم کی طرف دیکھتے غصے سے بھڑکتے کہا تھا. ایک تو رات اس کا دماغ فاہا نے خراب کیا تھا، جس کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ پوری رات نہیں سویا تھا، اور اب زوئشا. اس کے ماں باپ کا قتل اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. اگر تم بھی اس وقت وہاں ہوتے تو آج تم بھی شاید وہیں کھڑے ہوتے جہاں وہ کھڑی ہے. یہ ڈر اور یہ خوف اس کے اندر بس چکا ہے، جسے وہ خود نکل سکتی ہے. ہم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. سیما بیگم نے آرام دہ لہجے میں کہا تھا. کاش دادو اس وقت میں بخار سے پھنکارتا گھر پر موجود نہ ہوتا. کاش میں بھی اس کے ساتھ ہوتا تو ایک ایک کو دیکھ لیتا. پر افسوس نہ اس وقت میں اپنے ماں باپ کے قاتل کو مار سکا
اور نہ آج ان تک پہنچ پا رہا ہوں، اس نے دکھ بھری آواز میں بے بسی سے کہا تھا۔ ہاشی وہ مجھے ملازم کے کہنے پر وہ نیچے آئی تھی، پزل باکس ہاتھ میں پکڑے، خود پر شال اچھی طرح لپیٹے تاکہ اس کی گردن کے زخم چھپ جائیں۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ چلو، وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کی کلائی پکڑی تھی۔ شال وہ پہلے ہی اپنے گرد لپیٹے ہوئے تھی۔ ہاشی، میری بات تو سنیں، ہم کل چلیں گے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بخار۔ بس کر دو زوئشی، یو پرومس می، اور یہ تو میرا گفٹ ہے اور میں اپنا گفٹ نہیں چھوڑتا۔ جانتا ہوں تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک اور تمہاری آنکھیں بھی سوجی ہوئی ہیں، مگر ہمیں آج ہی ایڈمیشن کے لیے جانا ہے، ہر حال میں۔ اس کے ساتھ چلتے، اس کی کلائی تھامے اسے کہتا، پھر گاڑی کے پاس پہنچ کر اسے گاڑی میں بٹھایا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ سین چینج۔ وہ نہا کر اپنے جسم پر ٹاول لپیٹ رہی تھی جب اسے پھر سے موبائل کے رنگ ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ جب سے وہ نہانے آئی تھی باتھ روم میں، تب سے اسے بار بار مسلسل فون بجنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ خود کے جسم کو جلدی سے خشک کرتے وہ بات گاؤن پہنے باہر آئی تھی۔ کیا مصیبت پڑ گئی ہے ڈونا؟ کال نہیں ریسیو کر رہی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بزی ہوں گی۔ اس نے کال ریسیو کرتے کہا تھا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ڈسٹرب کرنے کا۔ FSC، میں بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمہارا کام ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں تمہارا کوئی کام نہیں کروں گا، ڈونا نے منہ بسورتے کہا تھا۔ فاحا کا ایسا لہجہ وہ سننے کا عادی ہی کب تھا۔ سچی؟ ریئلی یو ڈن؟ ڈونا یو راکڈ۔ کیا تمہیں پچھلی 11 لڑکیوں کے مرڈر کے پوسٹ مارٹم رپورٹس مل گئی ہیں؟ کیا تم کامیاب ہو گئے ہو وہ رپورٹس چرانے میں؟ وہ سپر ایکسائٹ ہو رہی تھی۔ ڈونا نے اس کی سب سے بڑی مشکل حل کر دی تھی۔ ڈونا اس کا بچپن کا دوست اور ہمائشی تھا، ساتھ والے بنگلے میں رہتا تھا۔ فاحا اور اس کی ایج سیم تھی، بس فاحا سے 6 ماہ چھوٹا تھا۔ فاحا کے ساتھ ساتھ اسے بھی اسپائی بننے کا شوق تھا اور فاحا کے علاوہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ وہ فاحا کے ساتھ مل کر جاسوسی کرتا تھا۔ منظر عام پر تو فاحا ہوتی تھی، مگر اس کے ڈھکے چھپے کام ڈونا انجام دیتا تھا۔ فاحا اس کی فیورٹ تھی۔ ہاں، تمہارا کام ہو گیا تھا۔ اس نے تھا کو لمبا کھینچا تھا غصے سے۔ مگر اب میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارا کام نہیں ہوا۔ میں آج جا کر وہ رپورٹس واپس اسی پولیس اسٹیشن کی فائل میں رکھ کر آؤں گا، پھر تم جانا اور جا کر لے کر آنا، ٹھیک ہے؟ اور میں آج اعلان کرتا ہوں، میرا FSC اسپائی انٹیلیجنس سے کوئی رشتہ نہیں۔ میں تمہارا بیڈ بیہیویئر دیکھتے ہوئے اپنے سارے کانٹیکٹس کرتا ہوں۔ آفیشلی میرا ریزگنیشن لیٹر تمہیں مل جائے گا، بیزار مونڈ رعب دار لہجے میں کہتے ڈونا نے ٹھیک سے فون بند کیا تھا۔ اس چھوٹی دنیا کی تو میں ہاؤ روڈ۔ نہیں، اس ڈونا کو منانا ہوگا، ورنہ اس سست کچھوے کا مقابلہ کیسے کروں گی؟ تو بھی نہ فاحا، اس گندے کچھوے کا غصہ اپنے کیوٹ ڈونا پر اتار دیا۔ اس نے ٹو کرتے موبائل کو دیکھتے کہا تھا، کبھی کبھی ڈونا کو وہ چھوٹی دنیا بھی کہتی تھی، کیونکہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ فاحا کے ساتھ کھڑا اس سے 3 انچ چھوٹا ہی لگتا تھا۔ اس نے ایک سانس بھر کر پھونک چھوڑی تھی منہ سے، پھر سے نمبر ڈائل کیا تھا۔ بیل جا رہی تھی۔ ادھر ڈونا اس رپورٹس کو ٹیبل پر رائے امپورٹنٹ سملیرٹیز دیکھ رہا تھا کہ فاحا کا نمبر دیکھ کر غصے سے بھویں ٹیڑھی کی تھی۔ اب بولو گی؟ آئی ایم سوری ڈونا بلا بلا، اینڈ ڈونا معاف بھی کر دے۔ ہاؤ تھرڈ کلاس ایٹیٹیوڈ ڈونا۔ خود کو ہی کوستے اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر فاحا کی کال ریسیو کی تھی اور خود ہی بولنا شروع کر دیا تھا۔ آئی ایم سوری ڈونا، میں بزی تھی نا، بار بار کال آ رہی تھی، میں غصے میں ہو گئی تھی۔ پلیز اب تم مجھے ایسی سچویشن میں چھوڑ کر جاؤ گے جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ دیکھو، اب تم نے اگر مجھے معاف نہ کیا تو میں رو دوں گی اور پھر نکلے کہ FSC کے مصنوعی آنسو۔
ڈونا نے ایک ہی سانس میں جلدی جلدی بولتے فاہا کے اگلے لفظوں کی پوری ایکٹنگ کرتے اس تک پہنچائی تھی۔ ہاں ہاں، فاہا اس کی ساری بات سن کر ہنسی تھی اور اس کی ہنسی سن کر ڈونا بھی ہنسا تھا۔ میں سملیرٹیز لکھ کر آ رہا ہوں 10 منٹ تک، پلیز منگوا کر رکھنا، ڈونا نے کہا تھا۔ تم نے کیسی چرائی وہ رپورٹس؟ وہ بھی دی سست کچھوے کے آفس سے؟ اس کو کوئی شک نہیں تھا چالاک ڈونا کی چالاکی پر، پھر بھی پوچھ بیٹھی تھی۔ سمپل، کل اس کے برتھ ڈے تھی تو اس کا فائدہ اٹھایا۔ وہاں کے ایک حوالدار چاچا سے میری اچھی خاصی بنتی ہے، ان سے وہ فائل منگوانی چپکے سے۔ اس کے بعد پکس کلک کر کے امیجز نکلوائے اور اب میرے سامنے ہیں، ڈونا نے شوخی مارتے کہا تھا۔ تم نے پکس چرا لی تھی نا ہاشم کے گھر والے آفس سے؟ ڈونا نے اپنی بات کے اختتام پر پوچھا تھا۔ نہیں ڈونا، وہ ایکچولی پتا تھا مجھے تم اپنے ساتھ ساتھ میرا کریئر بھی تباہ کر دو گی۔ لیزارڈ، مجھے جلدی سے جلد اپنے لیے ایک بہتر اور میری استاد اسپائی کا انتظام کرنا ہوگا۔ اس کو مزید چڑھاتے ڈونا نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ ڈونا کے بچے زیادہ پر نکل آئے ہیں نا تیرے، تو دیکھنا وہ پکس تو اس سست کچھوے کے گھر سے میں آج ہی لے کر آؤں گی، کچھ بھی ہو جائے، اس نے پھر سے پختہ لہجے میں کہا تھا اور چینج کرنے چلی گئی تھی کیونکہ کچھ دیر بعد ڈونا آنے والا تھا۔ سین چینج۔ سگریٹ کے کش بھرتا وہ ایک بار پھر سے تہہ خانے کی سیڑھی اتر رہا تھا۔ سامنے کمرے کے زنگ آلود دروازے کو پاؤں کی ٹھوکر سے کھولتا وہ اندر آیا تھا۔ اس لڑکی کا مردہ وجود اسی پوزیشن میں پڑا تھا مگر پورے کمرے میں فرش پر خون ہی خون تھا۔ اس نے زوردار کہکا لگایا اور پھر باقی جلے ہوئے سگریٹ کو اپنی ہتھیلی میں قید کرتا رونے لگا تھا، کبھی ہنستا کبھی روتا۔ وہ اب دھیرے دھیرے اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اوندھے منہ زمین پر پڑی تھی اور جس کے آس پاس خون ہی خون تھا۔ اب اس نے اس لڑکی کے پاس پڑا کلہاڑا اٹھایا تھا اور اس لڑکی کے دونوں بازوؤں پر مارتے پاؤں کاٹے تھے۔ دیکھو فیری، یہ پاؤں، تمہارے پاؤں بھی ایسے ہی تھے نا جو مجھ سے دور ہوئے تھے، اس نے وہ کٹے ہوئے پاؤں ہاتھ میں پکڑتے کہا تھا اور پھر زوردار چیخ مار کر رونے لگا تھا۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ اٹھا تھا، سامنے لگی کبرڈ میں سے ایک پولیتھین بیگ نکالا تھا اور اس میں اس لڑکی کے کٹے ہوئے پاؤں پھینکے تھے پہلے، پھر اس لڑکی کو کسی مردہ گڑیا کی طرح اس پولیتھین بیگ میں رول کیا تھا۔ اس لڑکی کا سارا سر منڈا ہوا تھا، بس ماتھے سے آگے ایک گہری بالوں کی لٹ کے علاوہ اس کے دونوں کان پر چھری سے کٹ لگا کر کراس بنائے تھے۔ اس نے اس لڑکی کی لاش کو بیگ میں ڈال کر ایک سائیڈ پر کیا تھا، پھر پائپ لگا کر سارا خون آلودہ فرش صاف کیا تھا، پھر اپنے کپڑے تبدیل کیے تھے ایک پلاسٹک کا گفٹ بیگ لے کر۔ اب اس نے اس میں وہ سفید فراق والی گڑیا ڈالی تھی جس کے پاؤں کٹے ہوئے تھے، جس کے سر کے سارے بال منڈے ہوئے تھے سوائے ماتھے کے آگے بالوں کی گہری لٹ کے علاوہ، اور بالکل اس لڑکی کی طرح اس لڑکی کے کانوں پر بھی کراس بنائے گئے تھے چھری سے کاٹ کے۔ اس نے چہرے پر دل فریب ہنسی سجائے اس پولیتھین بیگ میں موجود لڑکی کو کاندھے پر اٹھایا تھا اور وہ گڑیا والا گفٹ بیگ ہاتھ میں پکڑا تھا۔ اب وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور پھر اپنی گاڑی تک پہنچا تھا۔ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس نے گاڑی کی ڈگی میں اس لڑکی کی لاش کو ڈالا تھا اور بیگ کو آگے لے جا کر گاڑی کی سیٹ پر رکھا تھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ میرے پاپا ایک میجیکل جوکر ہیں فیری، وہ جوکر ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں کو میجک بھی دکھاتے ہیں۔ کہنے کو تو وہ آن سے میجیشین ہیں مگر ان کے پاس سپر میجک پاورز ہیں، اور میرا بھائی
بیربل کہنے کو تو وہ میرا ٹوئن ہے، شکل جسامت نین نقش ہم دونوں کے ایک جیسے ہیں، مگر وہ تیسری جنس ہے، یعنی نہ مرد ہے نہ عورت، اس لیے اس کی آواز بھی عورتوں جیسی ہے۔ اس نے فیری کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے آخر میں دکھ سے کہا تھا، مومن مجھے فرق نہیں پڑتا، میرے لیے تم اہم ہو تو تم سے جڑی ہر چیز اہم ہے، اور پھر یہ سب تو خدا کا کام ہے۔ فیری نے اس کے آنسو میں بھری نمی دیکھتے کہا تھا، تم میرا ہر مشکل میں ساتھ دو گی، دکھ سکھ میں؟ مومن نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے کہا تھا، ہاں مومن، میں تمہارا ہر پل ساتھ دوں گی، دکھ میں سکھ میں ہر لمحے ساتھ دوں گی، فیری نے پختہ لہجے میں کہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب مومن کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، اور اس نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر جذبات میں بہتے اس کے چہرے کو قریب کرتے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے، اور پھر اس کو اپنی محبت میں بھگانے لگا تھا، اس کے بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ دونوں ابھی نکاح میں نہیں ہیں، ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں۔ فیری کے بھی قدم ڈگمگا گئے تھے، اور وہ بھی ان فشو لمحوں میں بہتی چلی گئی تھی۔ وہ گاڑی چلاتا ان لمحوں کو یاد کرتے تلخ ہنسی ہنس رہا تھا۔ رات کے 3 بجے وہ ایک ویران جگہ کی تلاش میں سڑکوں پر خوار ہو رہا تھا اور اپنے ماضی کی تلخیوں کو یاد کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اسے سڑک کی بیک سائیڈ کی طرف ایک گھنا جنگل نظر آیا تھا۔ اس نے اس جنگل کے پاس گاڑی روکی تھی۔ بیک سائیڈ سے اسے لڑکی کی لاش کو ہاتھوں پر اٹھائے رسی لیے وہ جنگل میں داخل ہوا تھا، اور پھر رسی کو اس پولیتھین بیگ کے ساتھ باندھ کر اس بیگ کو درخت کے ساتھ لٹایا تھا کہ اس لڑکی کی لاش اس درخت کے ساتھ کسی جھولے کی طرح جھولنے لگی تھی۔ وہ اپنا کام ختم کر کے وہ بیگ اس لڑکی کی لاش کے پاس چھوڑ کر واپس گاڑی تک پہنچا تھا۔ مومن، میں یہ بچہ نہیں چاہتی، آئی نو ہم بہک گئے تھے، مگر شادی سے پہلے یہ سب میرے گھر والے مجھے جان سے مار دیں گے۔ فیری نے روتے ہوئے کہا تھا، ہم شادی کر لیں گے فیری، اس کے بعد تو وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ مومن نے تڑپ کر کہا تھا، نہیں مومن پلیز، میں یہ ناجائز بچہ نہ شادی سے پہلے اور نہ شادی کے بعد چاہتی ہوں، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ ریئلی؟ اور چلی گئی تھی۔ فیری مت جاؤ، میری بات سنو فیری، فیری یہ ہمارا بچہ ہے، فیری، فیری وہ روتا ہوا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ فیری، فیری گاڑی چلاتے وہ ایک بار پھر اپنے خیالات میں اسے پکارتے پکارتے حقیقت میں پکارنے لگا تھا، اور پھر اس نے سنسان سڑک پر گاڑی روک دی تھی اور گاڑی سے نکل کر منہ سے آنسو پوچھنے لگا تھا، لمبے سانس لینے لگا تھا۔ سین چینج۔ وہ فجر پڑھ کر کمرے سے باہر نکلی تھی، پھر ساتھ والے کمرے میں گئی تھی جہاں اس کا 9 سال کا بھائی شیری سو رہا تھا۔ اس نے اس کے ماتھے سے بال پیچھے کرتے اس کے ماتھے پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک ماری تھی، اور پھر باہر آئی تھی۔ ماما، میں تھوڑی دیر سامنے والے پارک میں چلی جاؤں؟ اس نے صحن میں بیٹھی تسبیح کرتی اپنی ماں سے کہا تھا۔ ہاں منتہا بیٹا، چلی جاؤ، ویسے بھی آج تمہاری مہندی ہے اور کل بارات، پھر کہاں تم اپنی مرضی سے جی سکو گی؟ انہوں نے اپنے سامنے کالے سوٹ میں ملبوس اپنی بیٹی کے چاندی کی طرح چمکتے شفاف اور بے داغ چہرے کو دیکھتے بھررائی آواز میں کہا تھا، جس کا کردار بھی اس کے چہرے کی طرح چمکدار تھا، پاک، اور جو اپنے باپ کے کہے کے لاج کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھائے خود بے جان تھی۔ ماما، آپ پریشان مت ہوا کریں، تائیں امی اور حسین بس مزاج کے سخت ہیں، دل کے اچھے ہیں، آپ فکر مت کریں، اور میں پریشان نہیں ہوں، بس تھوڑی دیر اپنے بچپن، اپنی جوانی آپ کے ساتھ گزارے دن یاد کرنا چاہتی ہوں۔ گیلی گھاس پر قدم رکھ کر اس نے ماں کے ماتھے کو چومتے اس کے گلے لگتے کہا تھا، اللہ میری بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ انہوں نے دل سے دعا دی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر آئی تھی اور اس ووک پارک کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ ایک بینچ کے پاس رک کر اس نے اپنا جوتا اتارا تھا، اور پھر ٹھنڈی ٹھنڈی
سنبھنی گھاس پر چلنے لگی تھی۔ صبح کے ٹائم سردی کچھ بڑھ جاتی تھی، مگر وہ جو رات سے سلگ رہی تھی اب اپنے اندر اس یکبستہ ٹھنڈک کو اتار کر خود بھی یکبستہ ہونا چاہتی تھی۔ آنکھیں نیم بند کیے وہ اپنے گلابی نازک پاؤں کے نیچے گھاس کو نرماہٹ کو محسوس کر رہی تھی کہ ایک بار پھر سے جھانک سے ایہاب کا ہنستا مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ اس کا اپنی کمر پر لمس، چہرے پر اس کی سانسوں کی تپش نہیں، اس نے بری طرح سر جھٹکا تھا۔ آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی جس کی شدت سے اس کے پورے جسم پر جھرجھری آئی تھی۔ یہ کیا امتحان ہے میرا مالک، میرے دل سے اس وقتی لمحے اور بے چین جذبے کو نکال دے۔ اس نے بڑے دل سے التجا کی تھی، اس کی روح تک سے اس اجنبی کے لیے پھڑپڑا رہی تھی، اور اس کا دل بھی، مگر اس کا ذہن اس کو اس وقتی جذبے کے زیر اثر ہونے سے ملامت کر رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دل، جسم، جان، روح اپنی پوری پاکیزگی کے ساتھ معظم حسین کے ساتھ رشتہ بنائے، کیونکہ وہ رب کے دیے اس پاک بندھن کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتی تھی، نکاح جیسے پاک بندھن کو روندنا نہیں چاہتی تھی۔ میری مدد کر مالک، میرے دل کو ہمیشہ میرے شوہر کا تابع رکھنا، اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے کہا تھا۔ منتہا بیٹا ہو گئی واک؟ روہیل صاحب نے اس کے پاس آتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ نہیں بابا، بس تھوڑی سی رہ گئی ہے، اس نے آنکھوں کی نمی کو چھپاتے کہا تھا۔ اچھا وہاں آؤ، کچھ بات کرنی ہے، انہوں نے منتہا کو اپنے ساتھ لگاتے بازو کے گھیرے میں لیتے کہا تھا، اور بینچ کی طرف چل دیے تھے۔ بیٹا آج تمہاری مہندی ہے اور کل بارات، یقین نہیں آتا کل تم ان ہاتھوں میں چھوٹے سے ننھے وجود کو کے ساتھ مسکراتی ہوئی آئی تھی، اور یہ سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ تم چھوٹی سے بڑی ہو گئی اور اب کل تم اپنے گھر چلی جاؤ گی، انہوں نے اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھتے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے کہا تھا۔ مگر یہ تو سنت رسول ہے، جب رسولوں کے رسول کی بیٹی بھی اپنے گھر سے رخصت ہوئی تھی تو ہم کیا، ہماری اوقات کیا، یہ تو سنت ہے، رسم ہے جو نبھانی ہے۔ میری دعا ہے تم اگلے گھر جا کر ہمیشہ خوش رہو، انہوں نے اس کے چہرے کو ہاتھ میں لیتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا تھا۔ منتہا کے حلق سے سسکی نکلی تھی اور آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے تھے، کسی بارش کی طرح۔ کل واقعی اسے اپنے باپ، اپنا بچپن کا آنگن، وہ سارے جذبے، ساری مسکراہٹیں، شدتیں، چاہتیں سمیٹ کر رخصت ہو جانا تھا۔ اس نے بھرائی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا جس نے ان 21 سالوں میں اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، کم آمدنی میں بھی اس کو شہزادیوں جیسی شان سے رکھا، مہنگے سے مہنگے کپڑے پہنایا، مہنگے سے مہنگا کھلایا، کبھی کسی کا جھوٹا نہ کھانے دیا، نہ اترن پہنائی۔ سچ کہتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق ہر ماں باپ اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح ہی تو رکھتے ہیں۔ نہ بابا کی جان کبھی نہیں رونا، میں اپنے بچے کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ جب بھی کبھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو حسین نہ لا کر دے تو اپنے باپ سے کہنا، مگر کبھی دل میں کوئی حسرت نہ پالنا، مجھ سے اور اپنے گھر سے تمہارا رشتہ ہمیشہ رہے گا۔ بس اپنے باپ کی تربیت پر کسی کو انگلی اٹھانے مت دینا، کوئی اف بھی کہہ دے تو ہمیشہ صبر کرنا، سسرال کا دروازہ کبھی غصے میں بھی آ کر مت چھوڑنا۔ بیٹا اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے، بس دکھ کو پی جانا صبر کا پانی سمجھ کر۔ اپنے باپ کی عزت اور تربیت کی لاج رکھنا، یہ یاد رکھنا کہ اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی اٹھے عزت کے ساتھ، اور یہی ایک باپ کی تربیت کا فخر ہوتا ہے۔ انہوں نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرتے اسے سینے سے لگاتے کہا تھا۔ پاپا آپ فکر مت کریں، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، منتہا نے اپنے باپ کے سینے میں روتے ہوئے سکون محسوس کرتے کہا تھا۔ منتہا بیٹا تمہاری تائی تھوڑی سخت مزاج کی ہیں، مگر دل کی اچھی ہیں، تمہارے تایا بھی بہت اچھے تھے، انہوں نے بہت احسان کیے ہیں ہم پر، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں وہ بھی لے سکوں، یہ تو تمہارے تایا مرحوم نے
امریکہ سے پیسے بھجوائے اور خرید کر دیا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہمارے سر پر یہ 2 کمروں کی چھت بھی نہ ہوتی۔ تمہارے دادا مرحوم نے یہ رشتہ ہم دونوں بھائیوں کی نسل کو آگے مضبوط رکھنے کے لیے کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اپنے دادا کی اور باپ کی عزت کو اور مان کو طریقے سے سنبھالو۔ انہوں نے اس کو پھر سے سمجھایا تھا اور وہ بدلے میں سر ہلا کر ان کی ہر بات پر آمین کہہ گئی تھی۔ شاباش بیٹا، خدا تم جیسی بیٹی ہر کسی کو دے۔ چلو اب گھر چلیں، ٹھنڈ بڑھ گئی ہے، بیمار نہ ہو جاؤ۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بابا آپ چلیں، میں بس تھوڑی دیر تک آتی ہوں، اس نے ان کے ساتھ ہی بینچ سے اٹھتے کہا تھا۔ جلدی آ جانا بابا کی گڑیا، انہوں نے پھر سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا تھا اور چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد کتنی دیر وہ اس زمین پر نظریں گاڑے اس گیلی گھاس کو دیکھتی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بچپن کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ پہلی بار بابا سے اپنے لیے گڑیا کی فرمائش کرنا، پھر اس بڑی سی پنک فراک والی گڑیا کا گھر میں آنا، اور پھر سارا دن اس کا خوشی سے اس چھوٹی گڑیا کو اپنی بہن کہہ کر کھیلنا، پھر بابا کے ساتھ ہر سال چاند رات پر جا کر ہاتھوں پر مہندی لگوانا، ریڈی ٹو ویئر سوٹ لینا، جوتے لینا، ٹھنڈی بوتل اور گول گپے کھانا، چھوٹی چھوٹی فرمائش، نئے سے نئے جیومیٹری باکس منگوانا اور بابا کے پیٹ پر سر رکھ کر ہر رات سونا۔ جب کبھی ماما نے کوئی ٹنڈے کروندے جیسی سبزی پکانی تو چپکے سے بابا کو بیل دے دینا، پھر ان کا فون آنا اور ان سے برگر، پیزا یا پھر شورما لانے کی فرمائش کرنا۔ ماما کا ٹرپ پر نہ جانے دینا اور بابا کا تسلی دینا کہ ماما کو منا لیں گے اور پھر ان کا مان لینا، اور پھر دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر جانے کی ایکسائٹمنٹ میں اچھلنا۔ کتنا کچھ تھا جو وہ آنسو بھری آنکھوں سے زمین پر کسی فلم کی طرح چلتا دیکھ رہی تھی۔ بچپن کے حسین پل، بابا کی دہلیز، اس کی گڑیا، اس کے باپ ماں کا پیار، گویا زمین پر وہ سبز گھاس نہیں پروجیکٹ ہو اور اس کے ذہن میں اس کی زندگی کے چلتے لمحوں کی اس سبز گھاس کی پروجیکٹر عکاسی کر رہا ہو۔ کیا حسین بابا کی طرح میرا خیال رکھ پائے گا؟ اس کے دل سے سوال اٹھا تھا، کیونکہ ہر بیٹی کی طرح وہ بھی تو چاہتی تھی اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد اس کے باپ کی طرح کا ہی اس کا شوہر ہو، اس کی ہر خواہش کو مان بخشنے والا۔ یا پھر شاید دنیا کی ہر لڑکی کہیں نہ کہیں اپنے شوہر میں اپنے باپ کے عکس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے۔ کیا حسین کبھی بابا کی طرح مجھے محبت دے پائیں گے؟ اس کے دل میں ایک ٹیس چبھی تھی۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جب تم میری زندگی میں آؤ گی تب بتاؤں گا، اس نے اس کا ہاتھ موڑتے کہا تھا۔ تمہارا حسین، تمہاری پڑھائی تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ ہونا تو تمہیں میرا ہی ہے، اس نے اس کے بال کھینچتے کہا تھا۔ وہ جب بھی ملتا تھا اسے ٹارچر کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا۔ کیا ہونے والی تھی اس کی زندگی، آگے کیا تھا نصیب میں، وہ بالکل نہیں جانتی تھی تو بس یہ کہ اسے اپنے باپ کا وقار کو بلند رکھنا ہے۔ اس نے آنکھ بند کرتے اپنی شال کے کونے سے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑی تھیں، پھر شال کو دیکھا تھا۔ گھونگھٹ اس کے کانوں میں احاب کے لفظ گونجے تھے، اور پھر اس کا سوالیہ چہرہ۔ اس بار وہ مسکرا دی تھی درد سے۔ تم میرے دل میں ایک اچھی یاد بن کر ہمیشہ رہو گے، تم جو کوئی بھی ہو، مگر منتہا روہیل کا سب سے بہترین لمحہ ہو۔ بے خود لمحے، اس نے بہتے آنسو سے ہنستے کہا تھا اور گھر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ سین چینج۔ وہ اسے لیے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ہائشی پلیز، اس نے پھر سے التجا کی۔ زوئشی کیپ کوائٹ، اس نے غصے بھری نظروں سے کہا تھا۔ بونیا کو بھی مجھے ساتھ لے کر شٹ اپ زوئشی، تم یونیورسٹی میں بھی بونیا کو ساتھ لے کر گھومو گی؟ ایسا کرتا ہوں اس کا بھی بی بی اے میں ایڈمیشن کروا دیتا ہوں۔ پوری زندگی میں کسی نے کسی بھی بلی کو یونیورسٹی جاتے پڑھتے نہیں دیکھا ہوگا۔ تم لوگ تم پر
تو لوگ تم پر ہنس بھی لیا کریں گے اور مزہ بھی لے لیں گے۔ اس کے دماغ گھوم گیا تھا زوئشی کے بے تکی ایک اور فرمائش سن کر۔ اور اس پزل باکس کو بھی تم آج صرف ساتھ لے جا سکتی ہو۔ آج کے بعد یہ پزل باکس تمہارے ہاتھ میں نہ دیکھوں میں۔ اس نے تنوی لہجے میں کہا تھا۔ وہ رونے لگی تھی۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ یا اللہ، کیا پیس بنایا ہے تو نے، کیا رحمت دی ہے مجھے۔ رحمت کم آزمائش زیادہ لگتی ہے۔ کبھی کبھی اس نے سوں سوں کرتی زوئشی کو دیکھتے کہا تھا، اور وہ صرف اس ڈر سے رو رہی تھی کہ اگر اس بلیک دستانے والے ہاتھ والے عورت جیسی آواز والے مرد کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، کیونکہ وہ اسے رات ہی ڈرا دھمکا کر ہراساں کر کے گیا تھا۔ وہ ڈری سہمی بیٹھی تھی اپنے اگلے انجام کا سوچ کر۔ اس کی روح فنا ہو رہی تھی کہ سگنل پر گاڑی رکی تھی اور اس نے ساتھ والی گاڑی کے اندر اسی بلیک دستانے والے مرد کو بیٹھے دیکھا تھا، جو چہرے پر ماسک سجائے گہری سبز آنکھوں سے غصے اور اشتعال سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا حلق خشک ہوا تھا۔ اس نے ہاشم کی طرف دیکھا تو وہ اب گاڑی سٹارٹ کیے آگے بڑھا رہا تھا۔ اشارہ کھل چکا تھا۔ ارد گرد کی گاڑیاں بھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی تھیں۔ اس نے دل میں نہ جانے کی کتنی بار آیت الکرسی پڑھ کر ہاشم پر پھونکی تھی۔ اس نے صاف صاف دھمکی دی تھی کہ اگر وہ یونیورسٹی کے لیے گھر سے باہر نکلی تو وہ اس کے بھائی کو، اس کی بونیا کو جان سے مار دے گا۔ کہیں بونیا کو اس نے مار تو نہیں دیا؟ وہ میرے روم میں سو رہی تھی جب میں نیچے آئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے بہتے آنسوؤں سے کہا تھا۔ آنسو صاف کرو، ہم یونیورسٹی میں داخل ہو رہے ہیں، ہاشم نے اسے حکم دیتے کہا تھا۔ ہاشی پلیز ایک بار گھر بات کروا دیں میری نسرین خالہ سے۔ اس نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے التجا کی تھی اپنے گھر کی ملازمہ سے بات کرنے کے لیے۔ اف زوئشی، بس 1 گھنٹے کی بات ہے، گھر ہی جانا ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ پلیز زائشی، بس 2 منٹ کی کال، اس نے منت کی تھی۔ اوکے، ہاشم نے کہتے ہی کال ملائی تھی گھر پر، اور فون زوئشا کو پکڑایا تھا۔ ہیلو نسرین خالہ، اس نے بے چینی سے کہا تھا۔ جی زوئشی بیٹا۔ اتفاقا فون نسرین خالہ نے ہی اٹھایا تھا۔ نسرین خالہ، دیکھے جا کر روم میں بونیا ہوگی، اس کو اس کی فیڈ بیٹا، اسے ہی کب سے ڈھونڈ رہی ہوں پورے گھر میں، دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں مل رہی۔ نسرین خالہ نے پریشانی سے کہا تھا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہیں ہوگی، آپ ٹھیک سے چیک کریں، اس نے پریشانی سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں پھر دیکھتی ہوں، مگر وہ کہیں نہیں مل رہی، نسرین نے کہتے فون رکھا تھا اور زوئشا نے بے یقینی سے فون جو دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ ہاشم نے اس کے پھر سے بھیگی آنکھوں کو دیکھتے کہا تھا۔ بونیا نہیں مل رہی کہیں بھی، اس نے ہکلاتے ہوئے ڈرے سہمے خوفزدہ لہجے میں کہا تھا۔ مل جائے گی زوئشی، چھت پر ہوگی یا ادھر ادھر ہوگی، کچھ نہیں ہوگا اسے، ہاشم نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو کو صاف کرتے کہا تھا۔ آپ کو نہیں پتا ہاشی، اسے وہ لے جائے گا، اس نے کہا تھا کہ وہ مار دے گا سب کو، زوئشا نے اب ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا تھا۔ کون؟ کس نے کہا تھا؟ کیا ہوا؟ پوری بات بتاؤ، ہاشم نے تذبذب سے پوچھا تھا۔ تب ہی زوئشا اسے اس کے لہجے پر ٹھٹکی تھی۔ اگر میں نے ہاشی کو سچ بتا دیا اور وہ یقینا یہی ہوگا، اور اگر اس نے ہاشی کو بھی مار دیا۔ نہیں، زوئشا نے دل میں سوچا تھا، وہ بونیا کے لیے آتا۔ واٹ ربش یار زوشی، اس کے منہ سے بلے کا لفظ سن کر ہاشم کا پارا ہائی ہوا تھا، مگر وہ اپنا غصہ پی گیا تھا، چاہ کر بھی کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا اسے، کیونکہ اگر اس کے کہے گئے لفظوں سے اس کی بہن کو تکلیف ہوتی تو وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر پاتا۔ اس نے سوچ لیا تھا دل میں کہ اب اس کے ڈر کو کسی طرح باہر لانا ہے، اس لیے اس نے گہرا سانس بھرا تھا اور اس کے لڑکتے آنسو کو صاف کیا تھا۔ دیکھنا زوشی، بونیا ٹھیک ہوگی، گھر پر ہی ہوگی، آئی پرومس، مجھ پر یقین ہے نا؟ اس نے اس کے ہاتھ
اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا، اور اس نے اس کے یقین کے سہارے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ اب میرا بیٹا یہاں پڑھے گا، میں ایڈمیشن کی انفارمیشن لینے جا رہا ہوں، تم یہاں رکو، میں بس 10 منٹ میں آتا ہوں۔ ہاشم نے اس کی طرف دیکھتے نرمی سے کہا تھا، ہاشم مجھے نہیں پڑھنا یہاں، مجھے آپ سے ہی پڑھنا ہے، پلیز۔ میرا سانس بند ہو رہا ہے اتنے رش میں۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے لیے وہ پونیا کو بھول نہیں رات والی بات سے ڈرتے وہ پھر سے رونے کو تیار تھی۔ زویشی ہاشی کی جان، پہلے میں فری ہوتا تھا تو پڑھا دیتا تھا تمہیں گھر پر، اب ایسا نہیں کر سکتا۔ بزنس، اسٹڈی، جاب، ان سب کو مینج کرنا مشکل ہے میرے لیے، اور اب تمہیں اسٹرانگ بننا ہے۔ کب تک گھر میں رہو گی؟ فیس کرو سب کو۔ دیز آر ہیومن بینگز، انسان ہے سب یہاں، کوئی ایلین یا خلائی مخلوق نہیں۔ تم تب تک اپنے پزل باکس کو ٹائم دو، میں آتا ہوں۔ لہجہ حتی المکان سخت بناتے کہا تھا، پھر اس کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے چل دیا تھا۔ جانتا تھا روتی کو مزید دیکھے گا تو پل بھر میں فیصلہ بدل دے گا۔ ایک اس کے آنسو ہی تو نہیں برداشت تھے اس کو، مگر اب اسے اس کے خلاف تھوڑا سخت ہونا تھا، اس کے ڈر کو اس کے اندر سے کورید کر نکالنا تھا۔ So this is the end of